चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें लेकर एक बार फिर हम आ चुके हैं। और हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। एक नया मौजू, एक नई जगह और नए बच्चे। जी हाँ, इन सब के साथ आज हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने क्या डिस्कस करना है, आज के प्रोग्राम में हमने कहाँ जाना है, आज के प्रोग्राम में हमने आपको सिखाना क्या क्या है, ये सब भी बताएंगे और बहुत कुछ भी बताएंगे। तो चले अब हम चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। चलो चलो देखेंगे आऊज़ु आज बिल्लाहि कुछ मिनश शैतानिर रजीम नया, बिस्मिल्लाहिर चलो चलो रहमानिर रहीम। सीखेंगे आज कुछ नया, तो बच्चों सफ़र की दुआ पढ़ लें। चलो देखेंगे आज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सीखेंगे आज कुछ नया, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, इस वक्त हम गाड़ी में हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो मंजिल की तरफ जाने से पहले हमेशा कहीं भी कोई भी काम आप करें ना, तो उसके पीछे मकसद होता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका मकसद है कि मैं पैसे कमा के अपने घर वालों की कफ़ालत करूँगा, घर वालों को खिलाऊँगा। तो मकसद होता है, हर चीज़ का मकसद होता है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जाने का भी हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाएंगे, सवाब कमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और इल्म दीन हासिल भी करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे भी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि सफ़र पे आजकल ये बहुत देखा गया है कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बच्चे रोड पार ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि अभी इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप भी बच्चे हैं और जो मदनी चैनल पर हमें बच्चे देख रहे हैं, बिलखुसूस वो गौर करें और उनके वालिदैन गौर करें कि बच्चों को आप हमेशा सिखाइए कि रोड पार कैसे किया जाता है। एक ज़रा सी गलती जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो, जिसको आप कहें कि ख़राब कर सकती है। बाज़ औक़ात इतनी स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं, वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, गली है। तो क्या हो गया, गली है तो आप आगे पीछे देख के, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, खुद ही रोड पार कर रहे होते हैं, खुद ही घूम रहे होते हैं। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ रहें, उनको बताएं रोड कैसे पार किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे और आप भी परेशानी से महफूज रहेंगे। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। सरसों के खेत में आ चुके हैं और ये सरसों हैं। मुझे लगता है ऐसा 60% बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ सरसों, सरसों क्या है। तो आज हम उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। हमारे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये पहले बताएं कि सरसों, बेसिकली सरसों होता क्या है? सरसों एक छोटा दाना है, ऑयली सीड, इसको कहते हैं सरसों। सही है, ऑयली सीड होती है, इसको सरसों कहते हैं। सरसों क्या इसका तरीका कार क्या है, ये हम तक पहुंचता आखिर कैसे? हम जब शुरू में ज़मीन कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेशन मीन्स पोखने बिजाई के लिए जब ज़मीन तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसमें बीज, सरसों के बीज का ये दाना है, इसको हम या आप मदनी चैनल के नाजरीन,
آپ کو کیمرہ مین بھائی اگر دکھا سکیں ہمارے, یہ सरसों का दाना है, इसको हम ज़मीन में छट्टा करते हैं, फैला देते हैं, उसके बाद ये निकलता है ज़मीन یعنی से, یہ सरसों کا بیسکلی دانہ ہے جو زمین پر آپ پھیلا دیتے ہیں. फैला देते हैं. آپ نے پھیلا دیا, اب کیا ہے, उसके बाद ये इसमें से पौधे निकलना शुरू होंगे. کتنے ٹائم بعد؟ ये 20 दिन बाद. اچھا, हाँ, یعنی آپ زمین پہ اگر اس کو جس کو کہیں کہ اس کو پھیلا دیں, سو ود ان 20 days آپ کو یہ سرسوں کا پودا ملنا شروع ہو جائے گا. اب یہ جب پودا اگتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, یہ اگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ये आस्ते आस्ते निकलना शुरू होता है. इसमें से फिर ये पत्ते होते हैं, उसके बाद ये येलो फूल आएगा इसके ऊपर. اچھا, येलो پھول آ جائے گا. येलो फूल आने के बाद फिर ये फलियां बनेंगी. یعنی مدل چل کے ناظرین, دانہ جو سرسوں کا جو بیج ہے, بیج کو زمین میں پھیلا دیا, پھیلا دینے کے بعد ود ان 20 days آپ کا پودا آ جاتا ہے. پھر تھوڑے ٹائم بعد یہ یلو فلاورز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ فلاور جو ہیں, یہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ फली. ہاں, اس کو یہ کلیاں کہہ لیں, پھلیاں کہہ لیں, یہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسی میں سے ہمیں سرسوں ملتا ہے. सरसों में इसमें से एक चीज और आपको बता दूं, ये जो इसके पत्ते हैं, हाँ. इससे हम सरसों का साग बनाते हैं. ساگ کیا؟ सरसों की सालन, सरसों की, اچھا, जो पंजाब के अंदर सरसों का साग मशहूर ہے. یعنی ان پتوں سے سالن بھی بنایا جا سکتا ہے. جی ہاں, اوہ, واہ सरसों بھائی. کا साग बनता है इससे. اچھا, اب یہ سوال تو مزید چل کے ناظرین کے ذہن میں آ ہی رہا ہوگا کہ یہ سرسوں کا تو آپ نے بتا دیا, لیکن سرسوں کا تیل بڑا مشہور ہے. اس سے تیل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے دانے سے جو ہے, اس کو مشینوں میں ڈال کے اس کو کریش کرنے کے بعد اس سے تیل نکلتا ہے. اچھا, یعنی ایک تو ہے کہ زمین پہ پھیلا دیا تو پودا نکلا ہے, اگر آپ اس کو زمین پہ نہ پھیلیں, اس کو مشین میں ڈال دیں تو پھر اس سے تیل حاصل ہو سکتا ہے. یہ چیز, یہ اس کا سیڈ بھی ہے اور اسی سے آئل نکالتے ہیں ہم, دونوں کام کے آ رہا ہے. ہاں, اس سے آئل بھی نکلتا ہے اور یہ زمین پہ پھیلا بھی دیتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, جب وہ بیج چھوٹے چھوٹے انہوں نے جو آپ کو دکھائے, وہ جب زمین میں بوتے ہیں پھر اگ جاتا ہے اور پھر یہ اس کی کلیاں بن جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی حفاظت کی ہے, کتنا مطلب اس کو اس کے اندر بنایا. ایک ہم نے دانہ ڈالا تھا اور اس میں سے کتنے دانے نکل رہے ہیں. یہ اللہ عز و جل کی قدرت, ایک دانہ اس میں جاتا ہے اور پھر کتنے دانے آپ کو ملتے ہیں. تو یقیناً یہ دنیا کا کاروبار ہے, اللہ عز و جل سے بھی ایک کاروبار کیا جا سکتا ہے. آپ اللہ عز و جل کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں, اللہ آپ کو اس کا دگنا عطا کرے گا. تو بہرحال بات ہو رہی ہے سرسوں پر, اور سرسوں کا تیل کس طرح سے ملتا ہے یہ آج بہت سارے ناظرین, مجھ سمیت بہت سارے ناظرین کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا. یہ جو بیج ہمیں سیڈ سے حاصل ہوتے ہیں, پھر یہ مشین میں جاتے ہیں اور پھر اس سے سرسوں کا تیل بنتا ہے. آپ ہمارے بچوں کو ایک سینٹنس میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بچوں کو یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ مدنی چینل دیکھیں اور سیکھیں دین کو, اور ہمارے پروگرام کا نام دیکھیں اور سیکھیں. ہمارے پروگرام کا نام دیکھیں اور سیکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ ان سے پھر بھی ملاقات ہوگی. اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ, انشاءاللہ, دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع, واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس وقت ہم سرسوں کے کھیت میں آ گئے اور یہاں پہ بہت سارے سرسوں لگے ہوئے ہیں. تو آئیے کچھ ہم بچوں کو سرسوں بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سرسوں ہوتا کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے, ہم نے آپ کو وہاں تو گائیڈ کیا, یہ سرسوں ہے بیسیکلی. یہ ابھی اس کا پودا لگتا ہے بچوں, اس کے بعد پھر یہ چھوٹی چھوٹی سیڈز ہوتی ہیں. یہ سیڈز میں سے دانے نکلتے ہیں اور یعنی پہلے آپ نے دانے زمین پہ پھیلا دیے, اس کے بعد پھر یہ اگتا ہے اور پھر وہی دانے اس میں سے نکلتے ہیں.
تو یہ اللہ عز و جل کی کیا ہے؟ ہاں نعمت ہے. جو بوگے وہ کاٹو گے. دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں. اور پھر اس میں پھول بھی اگتے ہیں. یہ پھول ہیں, پھر یہ پھول جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے پھر یہ سیڈز بننا شروع ہو جائیں گے. اور سرسوں کے پتے جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پنجاب میں کھانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ایک اللہ عز و جل کی قدرت ہے. آئیے آگے چلتے ہیں اور بھی کچھ دیکھتے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. یہ دیکھیں یہاں بھی سرسوں ہے, وہاں بھی سرسوں ہے. ذرا دیکھ کیا, ادھر کانٹے بھی ہیں اور جو ہے نا آپ کو لگ بھی سکتے ہیں, اس لیے تھوڑا احتیاط سے چلنا ہے آپ لوگوں نے. ادھر سے نکلے آپ لوگ. تو ہم سرسوں کے اس وقت کھیت میں موجود ہیں اور یہ چونکہ فصل لگی ہوئی ہے تو تھوڑا ہمیں احتیاط سے بھی چلنا ہے. اور یہاں کے لوگ جو ہیں بیسیکلی اگر یہ بات کی جائے سندھ کے لوگوں کی یہاں کے, تو یہ ماشاءاللہ بڑے محنتی ہوتے ہیں اور کھیتی باڑی ماشاءاللہ بڑی زبردست کرتے ہیں. یہ بھی سرسوں ہے بچوں, دیکھیں یہ سب سرسوں ہیں اور سرسوں کے پتے بھی ایک بڑے معنی رکھتے ہیں. اور دیکھیں رکیں سب, دیکھیں ادھر بھی سب سرسوں ہیں, ادھر پیچھے تک سرسوں ہیں. وہ دیکھیں وہ دور دور تک. دیکھ کے بچوں یہ تھوڑا اوپر نیچے ہے, احتیاط سے چلا کریں جب بھی چلیں, ٹھیک ہے. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ, یعنی جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا, صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ, اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. دیکھا پیارے پیارے بچوں درود پاک کی کیسی فضیلت ہے. تو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. تو آئیے ہم بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو گھر بیٹھے مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آئیے وہ بھی مل کے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. فرشتہ اس انسان کو اچھے کاموں کا مشورہ دیتا ہے اور جو شیطان ہوتا ہے وہ اسے برے کاموں کا مشورہ دیتا ہے. شیطان اسے بہکاتا ہے, شیطان اسے برے کاموں میں لگا دیتا ہے. چلے آئیں اب میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس میں 2 شیطانوں کی ملاقات کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ 2 شیطانوں کی ملاقات. یہ کیسی ملاقات تھی, اس ملاقات میں کیا ہوا, یہ تو اب میں آپ کو کہانی سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی. کس کی ملاقات ہوئی؟ مومن اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی. ہاں, مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی. کافر کے شیطان کے سر میں تیل لگا ہوا تھا اور کنگھی کی ہوئی تھی, اور کافر کا شیطان موٹا تازہ تھا. تو کیا تھا؟ موٹا تازہ. جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا تھا, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, مٹی میں لت پت اور ننگا تھا. کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ کیا پوچھا؟
تم اتنے کمزور کیوں؟ تو مومن کے شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ پاک کا نام لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، پانی پیتا ہے تو اللہ پاک کا نام لیتا ہے تو اس وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں، لباس پہنتا ہے تو اللہ عز و جل کا نام لے لیتا ہے، اس وجہ سے میرا جسم بھی ننگا رہتا ہے، جب بالوں میں تیل لگاتا ہے تو اللہ پاک کا نام لیتا ہے اور یوں میرے بال بکھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر کافر شیطان بولا میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک کا نام نہیں لیتا، لہٰذا میں کھانے پینے لباس میں اس کا شریک ہو جاتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، تیل لگاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اللہ پاک کا نام نہیں لیتے نا تو ہمارا دشمن شیطان ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جی، ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ پاک کا نام لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر کام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا نام لینا چاہیے۔ جی، یہاں تک کہ جب بالوں میں تیل لگائیں اس وقت بھی، کیونکہ اگر اس وقت اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے تو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70 شیطان، جی ہاں بچوں، جس وقت ہم تیل ڈال رہے ہو نا، اگر اللہ پاک کا نام نہیں لیتے تو 70 شیطان ہمارے ساتھ تیل ڈالنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو اس کے ساتھ 70 شیطان تیل لگاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں تیل لگاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں تیل لگانے کی دعا کون سنائے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے سرسوں کی فصل کا وزٹ کیا اور سرسوں سے جہاں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہیں اس میں ایک فائدہ کون بتائے گا؟ اس سے کیا حاصل کیا جاتا ہے؟ تیل۔ جی ہاں، اس سے کیا حاصل کیا جاتا ہے؟ تیل۔ جی، ہمارے گھروں میں اس تیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور تیل بالخصوص کہاں لگایا جاتا ہے؟ جی، سر میں لگایا جاتا ہے اور سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور بالوں وغیرہ میں بھی لگاتے ہیں، مگر بعض بچے ہوتے ہیں جو بالوں میں تیل نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھجلی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے حافظے کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بالوں میں تیل لگانا چاہیے، تیل لگانا بہت ضروری ہے، اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی، دماغ تر رہتا ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بہت پیاری سنت ہے نا، تیل لگانا کس کی سنت ہے؟ جی، یوں تیل لگانے کی سنت پر عمل کرنے سے جہاں بالوں کی حفاظت اور بالوں کے بڑھنے میں مدد ملے گی وہیں کیا ملے گا؟ جی، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تیل کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بالوں میں تیل لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ زور سے کہیں گے جی، لیکن تیل لگانا کیسے چاہیے؟ تو آئیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سر میں تیل ڈالنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی، سر میں تیل ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے دائیں اور پھر الٹی طرف ابرو پر تیل لگائیے۔ ابرو کیا ہوتی ہے؟ یہ جی، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر اور پھر الٹی آنکھ کی پلک پر۔ یہ پھر بچوں نے یاد بھی رکھنی ہے، میں آپ سے سنوں گا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیے۔ اسی طرح پیارے بچوں جب تیل لگائیں
تو بالوں میں بھی کنگھا بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ہر کام اسلام کے مطابق کرنا چاہیے. تو چلے آئے اب میں آپ کو کنگھا کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتا ہوں. کنگھا کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی کنگھا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. جی بچوں سیدھی طرف سے کنگھا کرنا سنت ہے. سیدھی طرف سے کنگھا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. پہلے سیدھی آبرو پر کنگھا کیجئے، پھر الٹی آبرو پر، پھر سر میں سیدھی طرف کنگھا کیجئے اور پھر الٹی طرف. چلے کنگھا کرنے کی کون کون بتائے گا؟ کوئی 3 آپ بتائیں گے؟ پہلے سیدھی ابرو پر کنگھا پھیرنا چاہیے، پھر الٹی ابرو پر کنگھا پھیرنا چاہیے. صحیح ہے. دوسرا کنگھا کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ان کا جواب درست ہے. اچھا بات ہو گئی بچوں یہ تو تیل کی، اور تیل سر میں لگایا جاتا ہے، لیکن یہ تیل صرف سر میں ہی نہیں لگتا بلکہ تیل جو ہے مختلف کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاج بھی اس سے کیے جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی سانپ ڈس لے، پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر مرض کی شدت کے مطابق آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے بعد 4 تولہ یعنی تقریباً 50 گرام کی مقدار میں پلائیے تو انشاءاللہ عز و جل کیا آ جائے گا؟ آرام آ جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک پیکج کی طرف جس میں آپ کو سرسوں کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی. تو چلے آئے دیکھتے ہیں ایک پیکج. دیکھیں اور سیکھیں. پیارے بچوں، آپ نے اپنے بڑوں سے سرسوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا. اس سے نہ صرف مزیدار فوڈ تیار ہوتا ہے بلکہ اس میں ایسے نیوٹریشنز شامل ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہیں. اس کے بیجوں سے کوکنگ آئل اینڈ ہیئر آئل بھی تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کئی یوزز ہیں. تو بچوں آج ہم آپ کو سرسوں کے بارے میں بتائیں گے. سرسوں کو انگلش میں مسٹرڈ کہا جاتا ہے. سرسوں ایک پودے کا نام ہے. اس کے پھول چھوٹے اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں. سرسوں چارے کے طور پر اگایا جاتا ہے. اس کے پتوں سے ساگ پکایا جاتا ہے. سرسوں کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے جو پکانے، جسم پر لگانے اور مشینوں میں استعمال ہوتا ہے. سرسوں یا مسٹرڈ کا تعلق پلانٹس کی ایک ایسی کیٹیگری براسیکا سے ہے جو کہ پلانٹس کی مسٹرڈ فیملی میں آتی ہے. پلانٹس کی اس براسیکا کیٹیگری میں سبزیاں، سرسوں کے پودے، گوبھی، بند گوبھی اور شلجم وغیرہ شامل ہیں. سرسوں تقریباً 40 سے زیادہ ڈیفرنٹ ورائٹیز میں موجود ہیں. ان میں کالی سرسوں جسے براسیکا جنسیا بھی کہتے ہیں، سفید یا یلو سرسوں جسے سنابیز البا بھی کہا جاتا ہے، اور براؤن سرسوں وغیرہ موجود ہیں. کالی سرسوں زیادہ تر ساؤتھ اور ایسٹ ایشیا کی کنٹریز میں اگتی ہے. سفید یا یلو سرسوں نارتھ افریقہ میں اگتی ہے جس میں الجیریا، ایجپٹ، لیبیا، موروکو وغیرہ ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں بھی اگتی ہے جس میں بحرین، کویت، قطر وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ میڈیٹرینین ریجن میں بھی اگتی ہے جس میں فرانس، پرتگال اور اٹلی وغیرہ شامل ہیں. براؤن سرسوں امریکہ، یورپ، ڈنمارک اور کینیڈا کے ممالک میں اگائی جاتی ہے، اور کالی سرسوں چلی جیسے ممالک اور امریکہ اور ارجنٹائن کے کچھ حصوں میں اگتی ہے. بچوں سرسوں کا بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے. سرسوں کا بیج اکتوبر کے مہینے میں لگایا جاتا ہے، اور اس کا پودا زمین پر جھاڑیوں یعنی شرپس کی شیپ میں ہوتا ہے. سرسوں کا پودا زمین سے اونچائی یعنی ہائٹ میں تقریباً 2 فٹ سے 6 فٹ تک بڑھتا ہے. سرسوں کے پودے پر پھول جون سے لے کر جولائی تک کے مہینے میں آتا ہے. اس کا پھول چھوٹا اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے. اس کے پھول میں قدرتی خوشبو موجود ہوتی ہے. اس کا پتا سبز رنگ کا اور سافٹ یعنی ملائم ہوتا ہے. اس کے پتوں سے سرسوں کا ساگ اور بیجوں سے سرسوں کا تیل حاصل کیا جاتا ہے. سرسوں کا ساگ سبزی کی ایک قسم ہے. جب سرسوں پھولتی ہے تو اس کے پھولوں سے چھوٹے چھوٹے دانے یعنی پکسل حاصل کیے جاتے ہیں. ان دانوں کو چکی میں ڈال کر بیلا یعنی پیسا جاتا ہے. چکی میں سرسوں کے دانوں کی کرشنگ سے جو تیل نکالا جاتا ہے وہ سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل یا کڑوا تیل کہلاتا ہے. سرسوں کے تیل میں ایک تیز مہک ہوتی ہے. سرسوں کے تیل کو صاف کر کے اس سے
اور بہت ساری قسموں کے تیل بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ سرسوں کا پودا اور بیج کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، آئرن اور وائٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ سرسوں کی سبزی میں بہت سارے فائٹو نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی نہ صرف اچھے ہیں بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب میں آپ کو ایک بہت زبردست سی درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو جو ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں موجود بچے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جی ہاں، ایسی نہر ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر سے سیراب کرے گا، یعنی اس نہر سے پلائے گا۔ تو ہے نا بڑی پیاری فضیلت پیارے بچوں۔ تو جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں اور جو روزے رکھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ امی ابو سے اجازت لے کے روزے رکھیں، اور جو بڑے بچے ہیں تو ان کو تو ویسے ہی روزے رکھنے ہیں۔ تو رجب کے روزوں کے بہت سارے فضائل ہیں، تو ایسی نہر سے کون سیراب نہیں ہونا چاہے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رجب المرجب میں خوب روزے رکھیں، اور پھر رجب میں روزے رکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان المبارک قریب آئے گا تو آپ میں ہمت بھی آ جائے گی اور آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کی نیت بنتی ہے تو آپ بھی یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ رجب میں خوب روزے رکھیں گے۔ اچھا پیارے بچوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ سے ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک نورانی پہاڑ تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس پہاڑ کے، ان کا گزر اس پہاڑ پر ہوا۔ تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اب اللہ نے یہ دعا قبول کی اور وہ پہاڑ بول پڑا کہ یا روح اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا حال بیان کرو۔ تو پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ عز و جل میں عرض کی یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر کر دے۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک پہاڑ شک ہو گیا، یعنی پھٹ گیا، اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ نکل آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں۔ جی ہاں، وہ بزرگ شخص جو پہاڑ میں تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک زندہ رکھ، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ، وہ بزرگ کہتے ہیں پیارے بچوں کہ الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں عزت والا ہے؟ تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، رجب کے روزوں کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جی ہاں، جب بھی رجب کا مہینہ آئے خوب روزے رکھنے چاہیے، شعبان میں بھی روزے رکھنے چاہیے، اور پھر رمضان میں تو ہم سب نے ہی روزے رکھنے ہیں۔ تو اگر آپ رجب میں روزے رکھ لیں گے تو آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی
اور پھر آپ کو رمضان میں روزے رکھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تیل کی بات چل رہی ہے، اور آئیے اب میں آپ کو تیل کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور دوسرے نمبر کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ جی تو دوسرے نمبر کے خلیفہ کون ہے؟ عمر فاروق۔ جی دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر فاروق، جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک عورت کا تیل جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔ کہاں گر گیا؟ زمین پر گر گیا۔ وہ کھڑی رو رہی تھی کیونکہ زمین میں تیل جذب ہو چکا تھا۔ اس دوران وہاں سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو عورت کو روتا دیکھا، تو آپ نے وجہ پوچھی، تو اس عورت نے اپنے تیل کے بارے میں بتایا۔ کس کے بارے میں بتایا؟ تیل کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر، کوڑا ہوتا ہے نا، زمین کو مارنے لگے اور زمین سے کہنے لگے، اے زمین، کیا میرے دور خلافت میں تو نے اس کا تیل زبردستی لیا؟ واپس اگل۔ بس زمین نے وہ تیل واپس اگل دیا اور عورت نے اسے برتن میں جمع کر لیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے پاس کیسی طاقت ہوتی ہے جو اللہ پاک نے انہیں دی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ پاک ان کی جو وش ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، مگر اس واقعے سے پہلے آپ بچوں کو میں بتاتا چلوں کہ سرسوں کی ساگ بھی ایک بہت مزیدار سالن ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ سرسوں کی جو ساگ ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک مزیدار سالن ہوتا ہے جو سرسوں کے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ بس اسی ساگ کا اس واقعے میں ذکر ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ جی حضرت ابو بکر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ کھائے پیے بغیر حجاز کے جنگل میں 40 دن رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ وہ کہتے ہیں کہ حجاز میں کچھ کھائے پیے بغیر 40 دن حجاز کے جنگل میں رہا۔ پھر ایک دن مجھے گرم ساگ اور روٹی کھانے کی خواہش ہوئی، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں جنگل میں ہوں۔ کیا کہا؟ اور عراق کا ملک تو بہت ہی دور ہے، اور یہ کھانے کی چیز تو مجھے وہیں ملے گی، جنگل میں یہ ساگ کہاں سے ملے گی؟ یہ تو بہت دور ہی ہے، تو عراق میں بہت دور ملے گی۔ ابھی میری بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک دیہاتی کو دور سے یہ آواز لگاتے ہوئے سنا، اے گرم ساگ اور روٹی کی خواہش رکھنے والے۔ میں نے اس کے پاس، وہ بزرگ کہتے ہیں، میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ کے پاس گرم ساگ اور روٹی ہے؟ کیا پوچھا؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر اس نے چادر بچھا کر روٹی اور ساگ نکالا اور مجھے کھانے کو کہا۔ میں نے کھا لیا۔ اس نے پھر کہا، اور کھائیں؟ پھر میں نے پھر لیا۔ اس نے تیسری بار کھانے کو کہا کہ اور کھائیے حضرت۔ پھر میں نے کھا لیا۔ پھر چوتھی بار اس نے کہا، حضرت اور کھائیے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں۔ پھر وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد میں ان کی زیارت نہ کر سکا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی اللہ عز و جل کیسی کا بھی مدد فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے خضر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے ایسے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے وہ ملتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ خیر، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی وشز کو پورا فرماتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اولیاء کرام کا بہت ادب کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کا نام بھی احترام سے لینا چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دیکھیں اور سیکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع تھا سرسوں۔ سرسوں کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن لی اور امیزنگ انفارمیشن یہ تھی کہ سرسوں کا تیل ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور تیل لگانا بھی چاہیے۔ اس کے تیل کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ بتایا اور بھی آپ کو معلومات دینے کی کوشش کی۔
उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमें अपने मशवरे भी दे सकते हैं। मदनी चैनल लाइव पर जब ये प्रोग्राम चल रहा हो तो आप अपने कमेंट्स भी उसमें दे सकते हैं। बाद में आप देखकर उस पर कमेंट्स दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मुनासिब हुआ तो उन कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया इंशाअल्लाह।